अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बात लेके आया हूँ जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। और जब मैंने उस बंदे की उस वीडियो का थंबनेल देखा तो मैं भी हैरान हो गया। जिस बात का हम सबको इंतज़ार था, अली भाई को भी इंतज़ार था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को और उनके स्टूडेंट्स को, वो आज बात साबित हो चुकी है। थंबनेल से तो ऐसे ही लग रहा है। वो बात ये है कि हम लोग इनसे कहा करते थे, जो स्पेशली हनफी हैं, जो रफ़े दैन नहीं करते, उनसे हम लोग कहा करते थे कि हमें वो हदीस ला के दो जिसके बारे में आप लोग कहते हैं कि रफ़े दैन इसलिए छोड़ा गया था कि उस वक़्त लोग बगलों में बुत रख के आया करते थे। अली भाई की कई वीडियोस में आप लोगों ने ये दावा सुना होगा कि ये हदीस कहीं भी नहीं है, ये बात किसी भी बुक में नहीं है। हमारे एक मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब एक भाई हैं, उनको वो हदीस मिल चुकी है, उनको ये बात कहाँ पे लिखी हुई है ये मिल चुकी है। तो मैं आपके साथ चाहता हूँ आप भी मेरे साथ ये वीडियो देखें और मैं भी कोशिश करूँगा साथ साथ इसका जवाब देने की, या अगर वाकई वो हदीस होगी तो फिर तो हमें माननी पड़ेगी ना, क्योंकि हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कभी भी नहीं ठुकराते, आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन रखते हैं। ले फिर आज तैयार हो जाएं, हवाला देने जा रहा हूं मैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे सामने किताब है अल कंजुल मदफून। दिलो दिमाग की आंखें खोल लें, बगलों के नीचे बुत दे लिया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ा दैन एक फरूई सा मसला है, तो लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर बड़ा तूफान बर्पा करके इसको कब्र हशर और जन्नत का मसला बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर बड़ी देर से एक डिबेट चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ये दीगर। तो अब एक नया फ़िरका जहलमियून के प्रेसिडेंट वो कहते हैं दुनिया की किसी किताब में दिखा दो कि ये कहाँ लिखा है रफ़ा दैन शुरू हुआ था कि वो बगलों में बुत रख के आते थे। ये बगलों में बुत रखने वाली बात दुनिया की किसी किताब में दिखा दो। बचपन से इन्होंने हनफियों ने ये नहीं रटवाया हुआ था कि बुत रख के आते थे रफ़ा होता था। हमारे माँ बाप को कौन गुमराह करता रहा शैतानी शक्ल में आके, आपके बुजुर्गान दीन, ये कौन पढ़ा गया था फिर? उन पीछे हट गए, नहीं हमने तो कभी ये बात ही नहीं की। तो इसके बारे में बहुत सारे दोस्त मुझे कहते थे कि इसका हवाला दें, कहाँ लिखी है। इसके ऊपर मैं 2 मरतबा पहले भी बात कर चुका हूँ। सबसे पहले तो बात है कि किसी हदीस की किताब में ये रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। ऐसी बात 14 सदियों में किसी मुहद्दिस ने इस बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मंसूब नहीं किया कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है। हज़रत इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन, उनमें से किसी के फॉलोअर ने ये नहीं कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई। और मज़े वाली बात, रफ़ा दैन ना करने वाले हनफी उलमा 14 सदियों में उनमें से भी किसी एक बंदे ने अपनी किताब में इस बात को नहीं लिखा कि रफ़ा दैन शुरू होने की वजह ये थी। तो इस बंदे की ये बात सुनी है, हमारा तो भाई क्लेम ही ये है, हमारा तो दावा ये है कि किसी हदीस की किताब से हमें ये बात बताओ, किसी हदीस की बात से हमें ये किताब निकाल के दो, क्योंकि हम तो हदीसों को मानने वाले हैं ना। हदीस की किताब से निकाल के दिखाएंगे तो हम मान लेंगे। ये तो बंदा पहले ही बोल रहा है कि किसी हदीस की किताब में ये बात नहीं लिखी हुई, तो फिर मेरे ख्याल से अभी वीडियो बंद कर देनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं पूरी वीडियो कि ये क्या कह रहे हैं। है सही लिखा है, करिए वाला दे दें। कहाँ पे लिखा है रफ़ा दैन रख के आते थे? ले फिर आज तैयार हो जाएं। अच्छा, अल्लाह ताला मेरी इस गुफ्तगू को एक मुसलहाना बनाए। मैं कोई जवाब या ललकारने नहीं लगा या मुनाजरे का आप समझे मैं चैलेंज, ऐसी बात नहीं। अल्लाह इसको हिदायत का बायस बनाए, अल्लाह में समझने की तौफीक दे। कहते हैं एक साथी की मैंने तकरीर सुनी, कहने लगे अगर आप मुझे दिखा दें, दुनिया की किसी किताब से दिखा दें ये बगलों में बुत रखने वाली बात, मैं मज़हब बदल दूंगा। तो मैं उनसे आज अपनी इस वीडियो की वसादत से कहता हूँ, आप मज़हब ना बदलें, सिर्फ अपना शोर कम कर लें, थोड़ा सा बात लिखिए लें, तैयार हो जाएं, हवाला देने जा रहा हूँ मैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे सामने किताब है अल कंजुल मदफून वल फुल्कुल मशहून। ये किताब ज़रा दिलो दिमाग की आंखें खोल लें और इस किताब का नक्शा सीने में
یہ اس کتاب کا پہلے آپ نے کبھی ذکر سنا ہے؟ یہ کون سی حدیث کی کتاب ہے جس میں سے یہ حوالہ دینے لگے ہیں محمد احمد نقشبندی صاحب؟ کیا آپ نے کبھی اس سے پہلے اس کتاب کا ذکر سنا ہے؟ اگر سنا ہے تو ابھی کومنٹ میں مجھے بتائیں کس کس نے سنا ہوا ہے۔ چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ لکھنے والے کتاب حضرت امام سیدنا جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آج سے تقریباً 533 سال پرانے امام، آج سے تقریباً 533 سال پرانے امام، یعنی کہ ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ اکرام کے دور سے، تابعین اور تبع تابعین کے دور سے بالکل بھی نہیں ہے، یعنی کہ حدیث تو بالکل نہیں ہو سکتی، جو انہوں نے پہلے ہی بول دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو بات کہیں گے وہ اپنی ہی بات کہیں گے، اس وقت کے اماموں یا اس وقت کے صحابہ کرام سے یہ بات نہیں ہوگی۔ ایک عالم کہنے لگے یہ بتوں والی بات ہے، ایک کتاب میں ہے، وہ کتاب صرف بریلی سے ملتی ہے یا دیوبند سے ملتی ہے، یہ تو بریلویوں نے چھپائی اور دیوبندیوں نے، اور دنیا کی کسی کتاب میں اس بات کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں آج وجود آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ یاد کر لیں، دیکھ لیں ذرا غور سے یاد کر لیں، پھر نام پڑھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الکنز المدفون والفلک المشون، لکھنے والے امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، 500 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، آج سے 533 سال پہلے امام اور اپنے وقت کے مجدد۔ سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الملاحم کے چیپٹر کے اندر حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، 4291 نمبر روایت ہے سنن نبی داؤد کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ایک شخص کو بھیجتا ہے، علی راسی کل 100 سنۃ، ہر سال 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجتا ہے، یجدد الدین، جو دین کی تجدید کرتا ہے، جس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اور تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور ایک دوست کہنے لگے میں تو نہیں مانتا مجدد، میں نے کہا ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 سال بعد بندہ آتا ہے۔ امام جلال الدین السیوطی کے دور میں اگر یہ مجدد نہیں تھے، ان کے مقابلے میں آپ مجھے بندہ دکھائیں کون مجدد تھا۔ چلیں جی، اس بھائی نے ان کو امام سیوطی کو اپنا مجدد مان لیا ہے، پھر تو ان کو چاہیے کہ ان کی بات ضرور اپنا لینی چاہیے، ان کا طریقے، ان کے عمل، ان کی سب باتیں ان کو مان لینی چاہیے، کیونکہ یہ ان کو مجدد مان رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے سنتے ہیں جو ان نے مجدد مانی ہے ان وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی نے 500 سے زیادہ کتاب اس وقت میں لکھی ہو، یا اس کا کام دینی ان سے زیادہ ہو اس ٹائم میں، اگر کوئی ہوگا وہ بھی اہل سنت ہی ہوگا۔ اچھا، مزے والی بات یہ ہے جس امام نے یہ بات لکھی ہے وہ جلال الدین السیوطی ہیں، اور یہ خود شافعی ہیں، رفع یدین کرنے والے امام ہیں۔ سبحان اللہ، خود رفع یدین کرنے والا امام یہ بات کر رہا ہے۔ اب امام سیوطی کیا کہتے ہیں، یہ الکنز المدفون میرے سامنے۔ سوری یار، مجھے ہنسی آ گئی اس بات پہ کہ یہ ان کو مجدد بھی مان رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں کہ وہ مجدد ہیں وہ مجدد یہ کہہ رہی ہیں، لیکن ان کا طریقہ نہیں اپنا رہے، تو پھر مجدد کیسے ہو گئے؟ یا پھر آپ کہہ دو کہ وہ مجدد ہو کے بھی انہوں نے دین کی تجدید نہیں کی، انہوں نے نماز کی تجدید نہیں کی، انہوں نے نماز ہی اپنی بہتر نہیں کر سکیں، ایک منسوخ عمل نماز میں وہ کرتے رہے ہیں، تو پھر مجدد کیسے مان لیں؟ اگر مجدد ماننا ہے تو پھر ان کا طریقہ بھی اپنا لیں۔ پھر دیکھ لیں الکنز المدفون، امام سیوطی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 91 ہے، اس کے اوپر لکھتے ہیں امام سیوطی، کہتے ہیں مل حکمت فی رفع الایدی فی الصلاۃ، نماز میں رفع یدین کرنے کی حکمت کیا تھی؟ رفع یدین کیوں سٹارٹ کیا گیا؟ یہ بت رکھتے تھے، دنیا کی کسی کتاب سے دکھا دو، یہ دیکھ لیں، حوالہ لے لیں۔ قیلا امام جلال الدین السیوطی، پھر کہہ رہا ہوں الکنز المدفون صفحہ 91۔ اچھا، اور یہ بیروت اور لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، لبنان کا نسخہ ہے میرے پاس۔ امام جلال الدین السیوطی کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَفَرَةَ کانت اذا صلت، کافر بندے جب نماز پڑھتے وہ آ کے وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ کانت اذا صلت
حملت اسنامہا تحت آباتہا، بغلوں کے نیچے بت دے لیا کرتے تھے۔ یہ امام سیوطی کہہ رہے ہیں رفع یدین اس وجہ سے شروع ہوا، فشرع رفع الیدین، رفع یدین کو شروع کیا گیا، تبرأ من فعلہم وآلہتہم التی کانوا یعبدونہا، ان کے معبودان باطلہ کی نفی کرنے کے لیے اور ان کے اس کام سے برات کے لیے بار بار نماز میں رفع یدین شروع کیا گیا تاکہ ان کے بت گر کے ٹوٹ جائیں۔ میں نہیں کہہ رہا، امام جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں، یہ سیوطی کا قول ہے، امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک امام جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں، یار کسی کے کہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، یہ کہا کرتے ہیں، ان کے علماء، ان کے امام کہا کرتے ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ کہنے اور حدیث میں فرق ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یار ہمیں حدیث دکھاؤ، ہمیں حدیث کا حوالہ دو۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں۔ دوست کہنے لگے پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہتے تھے وہ تو تابی گر جاتے تھے، تو باقی رفع یدین کیا ہوتا تھا؟ سر ایک رکعت ہی ہوتی تھی، کوئی دوسری تیسری میں بھی آ کے ملتا تھا کہ نہیں ملتا تھا؟ تو عقل، میں اب آخر میں مزید اس پہ بات نہیں کرتا کہ اب جس بندے نے اس بات کو سمجھنا ہوگا اس کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ آج سے 533 سال پہلے ایک رفع یدین کرنے والا امام اپنی کتاب میں یہ بات لکھ کے گیا کہ آپ نے فرمایا رفع یدین اس وجہ سے شروع ہوا، وہ بت رکھتے تھے۔ اس بھائی نے بولا ہے کہ ایک یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ہی، پہلی تکبیر میں ہی بت گر جائیں گے۔ تو اس بندے نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو لوگ دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں ملتی ہیں کہ ان کے بت نہیں گرانے۔ عقل، وہ یہ جو اس بندے نے بات کی ہے کہ سمجھداروں کو سمجھ جانا چاہیے۔ میں اس بندے سے پوچھتا ہوں، اگر آپ اتنے ہی سمجھدار ہیں تو آپ بتائیں کہ پہلی رکعت میں جو آدمی آ کے نہیں مل سکا، دوسری رکعت میں مل رہا ہے، کیا وہ پہلا رفع یدین نہیں کر رہا؟ بنا رفع یدین کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگ گئی ہیں وہ۔ پہلے رفع یدین انہوں نے نہیں کیا، تیسری رکعت میں ملو یا چوتھی میں رلو، کسی میں بھی ملو آپ، رفع یدین تو پہلے آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، پہلی تکبیر پہ رفع یدین کرنا ہی کرنا ہے، جو بھی ہے۔ کیسے دلائل دے رہا ہے یار بندہ؟ یہ بندہ بول رہا ہے کہ سمجھداروں کے لیے، یار آپ خود سمجھ جاؤ، جس بندے کو آپ اپنا مجدد مان رہے ہو، ہمیں مجبور کر رہے ہو انہیں مجدد ماننے کے اوپر، آپ انہیں کا ہی طریقہ نہیں اپنا رہے، اور تجدید کی ہے انہوں نے، یعنی کہ جو دین اسلام کی تجدید کرے گا وہی مجدد ہوگا نا۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جب مجدد بن گئے، انہوں نے دین اسلام کی تجدید کر لی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ رفع یدین کو منسوخ ہے تو ان کو کنفرم کر دینا چاہیے کہ رفع یدین منسوخ ہی ہے، میں بھی نہیں کروں گا آج کے بعد۔ وہ یہی بھائی نے بتایا، مجھے نہیں تو پہلے پتا کہ امام سیوطی صاحب رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس نے خود ہی بتایا کہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اب تو ہمارا ایمان اس نے اور مضبوط کر دیا رفع یدین کے اوپر کہ ایک مجدد جسے یہ خود مجدد مانتے ہیں کہ وہ بھی رفع یدین کیا کرتے تھے، تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ تم نے کرنا ہے یا نہ کرو، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ملے گی انشاءاللہ ہم اپنائیں گے، ایسے ہاتھ کھول کے ہم اپنائیں گے اور انشاءاللہ اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ الحمدللہ جب سے سنا ہے کہ داڑھی سنت کے ساتھ ساتھ فرض بھی ہے، وہ بھی سجا لی ہے الحمدللہ۔ جب سے سنا ہے کہ پینٹ یا شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے، ہر بندے کو رکھنی چاہیے، وہ بھی شروع کر دی ہے الحمدللہ۔ رفع یدین بھی پہلے نہیں تھے کرتے، کیونکہ میں خود حنفی تھا، بریلوی تھا، نہیں تھا کرتا، لیکن جب سے بہت پازیٹیو حقائق ملے ہیں اور اسپیشلی جو مناظرے پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر رفع یدین کے بارے میں وہ دیکھے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت رفع یدین والی بنا لی ہوئی ہے۔ اب اس کے اوپر کو بندہ کہیے کیسے ہوتا تھا، اور بات یہ ہے کافر بت رکھتے تھے، کہتے نہیں منافق تو مدینے میں تھے، سر کافر لِأَنَّ الْكَفَرَةَ، کافروں کی بات ہو رہی ہے، اور مکہ میں بت تھے، مدینہ میں تو بت ہوتے ہی نہیں تھے، کفار کی بات ہو رہی ہے، مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بات حنفیوں نے نہیں لکھی، یہ بات بریلی سے امام رضا خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی، یہ کسی اور نے نہیں لکھی۔ ایک رفع یدین کرنے والا امام شافعی کا فالوور اپنی کتاب الکنز المدفون صفحہ 91 کے اوپر یہ بات خود لکھ کے گئے ہیں کہ رفع یدین سٹارٹ اس وجہ سے ہوا تھا وہ بت رکھتے تھے۔ اگر کسی نے سمجھنا ہو اس کے لیے یہ بات
کافی ہے. اگر لڑائی کرنی ہو، جس نے نہیں ماننا اس نے یہ بات دیکھ کے، کتاب پڑھ کے، ہاتھ لگا کے بھی نہیں ماننا. سورہ اسراء اگر قرآن کریم کے اندر ہم پڑھیں اور 15واں 16واں پارہ قرآن کریم کا اگر ہم تلاوت کریں تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر آ کے کہتے تھے کہ اے نبی یہاں سے پہ ایک سیڑھی آئے، آپ اس پہ چڑھ کے اوپر جائیں، کتاب لائیں، پھر ہم ہاتھ لگا کے دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے ہم نے کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. تو لوگ خواہش دیکھیں، حوالہ دکھائیں، حوالہ دکھا دیا، پھر کہیں گے سند دکھائیں، سند دکھا دی، پھر کہیں گے ہمارے پاس کتاب لائیں، ہم اوپر سے پڑھ کے دیکھیں گے، اور اس کے بعد بھی شاید دل کرے مانیں گے نہ مانیں گے. کفار مکہ بھی اسی طرح کرتے ہوتے تھے. تو منوانے کی کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہ اپنے بھائی کی یہ قرآن پاک کا حوالہ سنا ہے. میں ہی اس بندے سے ہی کہتا ہوں کہ یار چلو ٹھیک ہے، تمہارے پاس تو مجدد بھی آ گیا ہے، تم نے تو ان کو مجدد مان بھی لیا ہے، آپ تو کنفرم کر دیا کہ انہوں نے دین کی تجدید کی ہے، تو پھر تو ان کے طریقے کو مان لو. اب پھر بھی نہیں مان رہے. اب آپ نہیں سمجھ رہے یار، اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، یہ آپ ہی نہیں سمجھ رہے کہ آپ ایک مجدد کی بات بھی نہیں مان رہے. چلو ہماری نہ مانو، جسے خود کنفرم کر رہے ہو، خود انہیں سرٹیفکیٹ دے رہے ہو مجدد ہونے کا، تو آپ ہی ان کی بات مان لو. ملتی ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ میرے پیارے دوستوں. السلام علیکم.